बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में जहां पे हम बात करते हैं मुल्की सियासत के, मुल्की मामलात के, अदलिया के हवाले से, पीका एक्ट के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी का जो डे मना रही है, चाहे यौम सियाह कह रहे हैं उसको, एहतजाज कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, जहां पॉलिटिक्स की बात हो रही है। लेकिन सबसे पहले अफसोसनाक खबर ये है, कलात में जो एक दहशतगर्दी का बुज़दिलाना हमला हुआ, कार्रवाई हुई, जिसमें 18 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए और 12 दहशतगर्द यानी फितनतुल ख्वारिज की बात की जाए उनको जहन्नुम वासिल किया गया, उनके मजमूम अज़ाइम जो थे उनको नाकाम किया। कौम के ये सबूत इस कौम पे, इस धरती पे, इस पाक सर ज़मीन पे कुर्बान हुए, अपने लहू से इस ज़मीन को सेंचा और मादरे वतन की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हम तो खराज तहसीन पेश करते हैं और ये हम इसकी मजम्मत भी करते हैं जिस तरह ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मौजूद मेहमान हाफिज़ एहसान अहमद साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर मोस्ट लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको। और सबसे पहले जो अदालती सूरत हाल है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस को ख़त लिखा गया कि चीफ जस्टिस किसी और सूबे की अदालत से यहाँ पे ला के आप चीफ जस्टिस ना बनाएं, बल्कि जो सीनियर तरीन 3 जजेस होंगे उनके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनमें से बनाया जाए और जो भी जज इधर ट्रांसफ़र होकर आएंगे या उनको इंडक्ट किया जाएगा उनको नए सिरे से हल्फ लेना पड़ेगा। अदालती मामलात, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, मिलिट्री कोर्ट्स की जहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो आईनी बेंच के हवाले से एक हमें तसादुम की सूरत हम कह सकते हैं नज़र आती है, या सोच के फ़र्क की बात की जा सकती है, उस पर भी बात की जाएगी। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि अदालती इस वक्त मामलात जो हैं, एक मरतबा फिर वो बात करें जुडिशल कमेटी के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है, तो विशफुल थिंकिंग शायद उनकी है या इनकी है। जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से भी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी जो ख़त लिखे गए उनको आप कैसे देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम, एक तो ख़त ये है कि जो 26 आइनवी तरमीम आई थी उससे पहले आया था और वो उनके कंसर्न्स जो थे वो विद उनकी प्राइवेसी के हवाले वो उनके हवाले से जी। ये जो लेटर आया ये 26वीं आइनी तरमीम के बाद एक लेटर आया है और जिसके अंदर ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसके मुताबिक जो है हमारा जो अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके जो जजेस हैं जो 26वीं आइनी तरमीम के अंदर एक प्रोसेस आया है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे लगाया जाए। अब इसके आसिम 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या उन जजेस का जो लेटर है जो उनके लीगल कंसर्न्स हैं। असल चीज़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है 200 जो है वो इस सारे इशू को एड्रेस करता है और ये एक ऐसा आसिम आर्टिकल है जो 1973 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद था और आज तक ये आर्टिकल जो है ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। कई दफ़ा आपके इसके अंदर अमेंडमेंट्स आई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कई LFO आए उसके अंदर, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है वो सेम लैंग्वेज है। अब इसके अंदर एक सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई आया था, वो ये था कि अगर किसी शख्स को एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर किसी दूसरे प्रोविंस के अंदर भेजा जाए तो उसकी कॉन्सेंट ज़रूरी नहीं है। अब 200 कहता क्या है? 200 ये कहता है कि अगर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, कंसर्न्ड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जहाँ से उस जज ने आना है, या जिस सूबे के अंदर या इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर आना है उसकी चीफ जस्टिस, और जिसको ले के आना है उसकी कॉन्फ्रेंस जो है और मीनिंगफुल कंसल्टेशन का होना ज़रूरी है। अगर वो हो जाती है उस चीज़ के अंदर तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट का प्रोसेस नहीं है। ये हाई कोर्ट के जज को आपने आर्टिकल 194 के नीचे लगाया, वो 192, 193, 194 का जो है वो ओथ लेते हैं, उसके नीचे आपने लगाया और उसके बाद ये है कि आपने उसकी सर्विसेज जो है यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। जब आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो ना उसको दूसरी दफ़ा ओथ लेने की ज़रूरत है, ना ही उसकी सीनियरिटी डिस्टर्ब होती है, चूँकि हाई कोर्ट का जज सिर्फ एक ही ओथ लेता है कि जब वो अपनी कन्फर्मेशन के ऊपर जब उससे कंफर्म किया जाए, एक वो उस वक्त ओथ होता है। और जिस तरह आज कुछ जजेस लगे हैं एडहॉक जजेस के तौर पे आते हैं और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सीनियरिटी का प्रिंसिपल सेटल डाउन कर दी है। पहले ये था कि हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी थी फ्रॉम द डेट ऑफ कंफर्मेशन
ایز اے جج آف دا ہائی کورٹ تھی جو کنسیڈر کی جاتی تھی. پھر اب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا کہ نہیں, جو آپ کی انیشل اپوائنٹمنٹ ہے وہی آپ کی ڈیٹ آف کنفرمیشن آئے گی. جو ہمارے ملک کے اندر ایز اے جج آپ اپوائنٹ ہوئے تھے تو وہ کنٹینیو رہے گا, ٹرانسفر ہونے سے ختم اس کے اندر یہ ہے نا کہ ہمارے ملک کے اندر ایک لائکنگ ڈس لائکنگ تو جوڈیشری کے اندر رہی ہے نا, کہ آپ کو جج لگایا, آپ کے ساتھ 3 اور تھے ان کو لگایا, آپ 2 کو کنفرم کر دیا, ایک کو ایڈ ہاک جج کر دیا اور 6 ماہ کے بعد یا سال کے بعد اس کو کنفرم کر دیا. اب اس کی جو سینیورٹی ہے وہ آپ کے بعد ڈٹرمن ہوتی تھی. تو پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی شخص کو اگر آپ ایڈیشنل کے طور پہ بھی لیتے رہیں گے لیکن اگر اس کا ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ایک ہے وہ سینیورٹی, اور سینیورٹی کے اندر 2 چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایک میٹر کرتی ہے آپ کی ایج, یعنی کہ اگر 10 اشخاص ایک ہی دن لگتے ہیں تو ان میں سے جب سب سے سینئر وائز ایج کے اندر ہے وہ سینئر موسٹ کہلائے گا. اور دوسرا آپ کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ, مطلب آپ فرض کیا آج ڈیٹ ہے آپ کی جو ہے 1 فروری ہے, تو اگر 1 فروری کو اگر کوئی لگے گا تو وہ سینئر آئے گا, اور کوئی اور شخص 4 فروری کو لگے گا تو وہ جونیئر آئے گا, چاہے اس سے عمر سے بڑا بھی ہو. ڈیٹ آف جوائننگ آ گئی نا, وہ ڈیٹ آف جوائننگ آ گئی. تو اب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا یہ آرٹیکل ایسا ہے, نہ یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بدلا گیا نہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کے اندر بدلا گیا. اب اس پروسیس کے لیے جو ہے آپ کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, جو آرٹیکل 175A کے اندر آتا ہے, چونکہ وہ آپ کی اوریجنل اپوائنٹمنٹس کو بھی ڈیل کرتے ہیں, کنفرمیشن کو بھی ڈیل کرتا ہے, اور ایک جج جو ہے ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ تک لے کے جانے کے لیے وہ بھی کرتا ہے. اب فرض کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 1 نہیں 2 نہیں یا 3 ججز آتے ہیں, چونکہ 12 آپ کی سیٹس ہیں, اگر 2 اس وقت ویکنٹ ہے, چیف جسٹس اگر چلے جاتے ہیں تو 3 آتے ہیں, تو اگر 3 چیف جسٹس اگر مختلف, اور اسلام آباد کا جو آپ کا ہائی کورٹ ہے اس کے اندر ویسے بھی اسے ایز اے فیڈرل کورٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے. آپ کے سندھ سے بھی جج ہیں, مختلف صوبوں سے اندر جج ہیں, اور پہلے جو تھا 2007 سے لے کے 2011 تک جو ایک تھا اس کے اندر 2 ایسے ججز تھے جو آئے اور ہائی کورٹ سے آئے, ٹرانسفر ہوئے اور چیف جسٹس لگے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے اس کو کس تاثر اور انداز میں لیا جائے؟ دیکھیں وشفل تھنکنگ نہیں, میں یہ سمجھتا ہی ہوں کہ ان کے کنسرنز ہیں, لیکن کیا ان کے کنسرنز جو ہیں وہ جو کانسٹیٹیوشنل ایک آپ کی پروویژن ہے اس کو وہ روک سکتے ہیں؟ چونکہ میں نے تو آج اس پہ لکھا بھی ہے نا کہ جی بالکل کنسرنز ان کے ہیں کہ جی ہونا چاہیے یا نہیں, لیکن ہونا کیوں ہے جو آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. اب اس لیٹر کی وجہ سے اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کا چیف جسٹس یا پاکستان کا پریزیڈنٹ یا جو 2 چیف جسٹس ہیں یا جو آنے والا ہے وہ پروسیس ہالٹ ہو جائے گا, تو وہ پروسیس ہالٹ نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آ جاتا ہے, اب ہم پریزیوم کرتے ہیں پتہ نہیں اب ہونا ہے یا کس طرح, پنجاب سے کہہ رہے ہیں سپوزنگ, پنجاب سے آ جاتا ہے, سندھ سے آ جاتا ہے, کسی بھی جگہ آتا ہے, تو وہ اس جب وہ آئے گا تو جب اس کا نیا اوتھ نہیں آئے گا, لا منسٹری ایک آرڈر کرے گی, تو وہ جب آئیں گے تو نہ اس کی سینیورٹی ڈسٹرب ہوگی نہ اس کی پرکس اینڈ پریویلیجز ڈسٹرب ہوں گے. اور اگر فرض کیا یہ پروسیس اب چلتا ہے کہ جب آپ نے چیف جسٹس لگانا ہے تو وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ایک سینئر 3 موسٹ کا پینل جائے گا, تو وہ اس کے اندر آنے کا ایلیجیبل ہوگا, اور اگر وہ ایلیجیبل ہوتا ہے تو فیصلہ تو جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے کہ کون سے 3 میں سے. تو پھر وہ جو پارلیمنٹیرینز کی میجورٹی کی بات کی جا رہی ہے اس کمیٹی کے اندر جو جوڈیشل اس کے حوالے سے بنائی گئی تھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمیٹی کا جو ڈومینیشن ہے ہم دیکھ رہے ہیں ڈومینیٹ کر رہی ہے ہمیشہ سے, پچھلے بھی جو 26ویں ترمیم کے بعد اپوائنٹمنٹس بھی آ رہی ہیں, تو وہ جو ججز کا کنسرن ہے وہ ٹھیک ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ ہے کہ کنسرنز ہونا اپنی جگہ, قانون کیا کہتا ہے وہ دیکھیں. کانسٹیٹیوشن اب دیکھیں کہ اگر پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ, دیکھیں نا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس سینئر موسٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا. پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ سینئر موسٹ چیف جسٹس آئے گا, آئین میں تو نہیں تھا. اب وہ چلتا آیا, سپریم کورٹ نے طے کیا کہ 3 سینئر موسٹ میں سے ایک چیف جسٹس آئے گا, نہ آئین میں لکھا ہے نہ قانون میں لکھا ہے. ہم نے پنجاب میں بھی وہ کیا, ہم نے وہاں پہ بھی کیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر چیف جسٹس کا اکیلے پریروگیٹو نہیں تھا, لیکن وہ استعمال ہوا, وہ ہر ہائی کورٹس میں بھی ہوا, وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی آیا. پھر یہ آیا کہ ایک فیز یہ آیا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی اور جوڈیشل کمیشن بنا. اس جوڈیشل کمیشن کے اندر جو ہے اس دور کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب, انہوں نے کہا جی نہیں, اس کی جو کمپوزیشن ہے اس کا ٹلٹ اس طرح ہونا چاہیے. نئی ایک امینڈمنٹ آ گئی. اب اس امینڈمنٹ کے مطابق ہمیشہ سے جوڈیشری کا ایک میجورٹی رہی ہے اور آپ کے سامنے وہ اپوائنٹمنٹس آئی ہیں. اب ان اپوائنٹمنٹس کے اوپر ایک کوسچن مارک بھی آئے, اور ابھی بھی یہ جو ججز سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے یہ اس جوڈیشل کمیشن نے تو نہیں لگائے نا, یہ تو وہ ججز ہیں جنہوں نے 5 سال کا اپنا ٹینیور پورا کیا ہے اور پھر وہ ایلیجیبل ہے. اب سپریم
کورٹ کے اندر دو طرح کے ججز ایلیجیبل ہیں لگنے کے لیے. ایک ایسا شخص جس نے 15 سال ہائی کورٹ کی سٹینڈنگ کی ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا جج لگ سکتا ہے, اور ایک ایسا شخص جو 5 سال ہائی کورٹ کا جج رہا ہو وہ سپریم کورٹ کے اندر لگ سکتا ہے. اور ہائی کورٹ کے لیے 10 سال کی آپ کی سٹینڈنگ جو ہے وہ آپ کی چاہیے لا کے لیے, تو آپ ایز اے جج کے طور پہ کام کر سکتے. تو کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ 62 سال تک آپ کی ایج ہے, 65 سال سپریم کورٹ کی ہے, 62 ہائی کورٹس کی ہے. تو کانسٹیٹیوشن کے اندر چیزیں ہیں. اب اس سٹیج کے آ کے اوپر یہ ایک آرگومنٹ دینا کہ جی پالیٹیشنز کا ٹلٹ ہے, تو پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے, اگلی گورنمنٹ آئے گی کچھ اور فیصلہ کر دے گی. لیکن ہماری عاصم یہ ہے کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی ہسٹری جو ہے وہ اتنی تابناک نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اندر ہم یہ کہیں کہ جی جس سسٹم کو ریپلیس کیا گیا ہے وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ تھا, وہ اتنا افیکٹو تھا, وہ اتنا ٹرسٹ وردی تھا کہ اس کو چینج کرنے سے شاید جو ہے وہ چیزیں ہیں. چونکہ ہمیشہ سے بار کاؤنسل, بار ایسوسیشن جو ہے وہ اس پہ اوپر ہمیشہ کرٹیسائز کرتی رہی ہیں کہ اس کو بہتر, ابھی بھی آئے, اس کو اور بہتر کرنا چاہیے. اس کی کمپوزیشن, میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ججز لگانے ہیں تو عاصم ان کی پبلک ہیئرنگ کریں, ان کے سی ویز اوپن کریں, لوگوں کو پتہ تو چلے کہ جج کون ہے. اس میں اب سپریم کورٹ والا میٹر جو ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور ان کی جو بینچ میں جس میں عائشہ ملک صاحبہ بھی ہیں اور مندوخیل صاحب بھی ہیں, تو آپ یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں 26ویں ترمیم کی, اسی وقت کہا جا رہا تھا ابہام چھوڑ دیا گیا ہے کہ کون سا کیس کس کے پاس لگے گا, اور آلموسٹ ہر کیس کے اندر کوئی نہ کوئی آئینی شک لگتی ہے, لاگو ہوتی ہے, اور اس پہ اب ایک نیا جسے کہہ سکتے ہیں کنسرن سامنے آ چکا ہے. جسٹس منصور علی شاہ اور ان کی جو بینچ میں لوگ شامل تھے اس کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے کیس کہا تھا, آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت بھی ہوا. یہ ایک نیا ایک کلیش یا تصادم کی صورت نظر آ رہی ہے ججز کے بٹوین ہمیں. دیکھیں عاصم, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے کئی پروگرامز میں آیا بھی تھا اور اپنے بات بھی کی, اور میں نے کئی جگہ بات یہ کی تھی کہ اگر آپ نے ارلی یا انسٹنٹ ڈسپنسیشن آف جسٹس کرنا ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے آپ نے چیزیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن لے کے آنی ہے, تو آپ کو ایک نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا پڑے گی, اور آپ کو ہائی کورٹس کے اندر بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہر پروونس کے اندر. اچھا نہیں, اب یہ ہے دیکھیں, اگر تو آپ انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ فیڈرل لیول کی یا ہائی کورٹ کی بناتے تو اسٹیٹ وے جورسڈکشن ہے کہ ایک طرف آپ گئے ہیں, رجسٹرار نے ریٹرن کر دینا. اب وہ آپ نے اندر ڈالا, اور وہ ڈالنے کی جو بنیادی وجہ ہے, اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھیں یا اس سارے پروسیس کے اندر جو تھے کہ کون ایسے لوگ تھے جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بینچ کا کہا, اور آپ کے سامنے بھی کئی آتے تھے او جی 187 کیس ہے, اس سے زیادہ کانسٹیٹیوشن بینچ کے اندر ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ نئی کورٹ. یہ ایک آرگومنٹ, میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر جب بھی آپ کو کیس لے کے جاتے ہیں تو وہ کوسچن آف لا ہی ہوتا ہے, آپ نے کوسچن آف لا پہ ہی جانا ہے, سرٹن کیٹیگریز کو چھوڑ کے جہاں پہ آپ رائٹ آف اپیل کے اندر جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ اب ایک ایشو آ گیا ہے, اب ایشو کے دو حل ہیں. ایک اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک 27 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی طرف جائیں, آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں, اور آپ اس کے بعد ہائی کورٹس کی انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں تاکہ پاکستان کے عام آدمی کو فائدہ ہو. نہیں وہی, اور دوسرا اس کے اندر عاصم بڑا امپورٹنٹ, کیا 26ویں آئینی ترمیم سے پاکستان کے عام آدمی کو فائدہ؟ وہ نہیں ہوا فائدہ. اس کے ہائی کورٹ میں اسی طرح پڑے ہوئے, اس کی سپریم کورٹ کے اندر اسی طرح پڑے ہوئے ہیں, اس کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری اسی طرح اس کی پڑی ہوئی ہے. اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ کہ ہمیں ایک اور امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے گی؟ ڈیفینیٹلی ہے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن آپ کا ایک لیون آرگن ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کو ہر وقت یہ ضرورت ہے. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن کے اندر جب سپریم کورٹ کا یہ لیول آیا ہوا ہے تو آپ کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل آپشن نہیں ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جائیں. کیونکہ تھوڑا سا وقت محدود ہے, یہ بتائیے گا جو پیکا ایکٹ جس کو پیکا ورسس پی کے کہا جا رہا ہے کہ ہر عام آدمی جو ہے, کیونکہ اب تو ذرائع ابلاغ بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے, سوشل میڈیا بھی اس میں آ چکا ہے, جسے کہہ سکتے ہیں کہ فور فرنٹ پہ. کیا دیکھتے ہیں یہ, اس پہ ہم بھی احتجاج کریں, آپ لوگ بھی, وکلاء کی طرف سے بھی اس پہ تحریک شروع ہو گئی ہے. پیکا ایکٹ کو متنازع کہا جا رہا ہے, کالا قانون کہا جا رہا ہے, کیوں؟ دیکھیں عاصم, ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی پاکستان کے اندر نئی لیجسلیشن آئے تو ہم اسے کالا قانون کے طور پہ جانتے ہیں, اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی, دیکھیں نا پیکا کے اندر امینڈمنٹس آئیں تو مشاورت کر لیتے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز کو 3 ڈیفرنٹ اینگلز کے اندر,
ایک یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو ہے جو سوشل میڈیا لاز ریلیٹڈ یا ڈیجیٹل میڈیا لاز ہیں ان کا ایک کرمنل کانسیکوینس جو ہے ان ممالک نے بنایا ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپی یونین ہے، چائنا ہے، سنگاپور، دنیا کے سارے ممالک نے اس کو کیا ہے. حالانکہ انہوں نے ڈیفامیشن کو سول افینس کے طور پہ لیا ہے، لیکن انہوں نے ایسا اس کو ٹریٹ کیا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر فساد کا ایک سبب بنتا ہے. یہ فیک نیوز جو ہے اس کو کنٹرول ہونا چاہیے. انہوں نے فیک نیوز کی ہے اور انہوں نے اپنی اس لاز کو کیا. اب ہم نے آج تک فیک نیوز بھی نہیں بنائی، ہماری آؤٹ ڈیٹڈ لیجسلیشن ہے، ہم ہاچ پاچ کام کرتے ہیں اور اس کام کے اندر یہ جو ہے اتنی دیر لگا لیتے تھے کہ ٹیکنالوجی آگے چلی جاتی. آپ نے پیکا کی بات کی، پیکا کے اندر فیک نیوز کی ڈیفینیشن نہیں ہے، بیس انفارمیشن کی ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے. اب تین چیزیں جو ہیں جس پہ میں سمجھ، ایک نمبر یہ ہے کہ اگر آپ نے اس پروسیس کے اندر جانا تھا تو آپ اس کو میڈیا کے اندر اوپن کرتے، جو جرنلسٹ ہیں ان کو آن بورڈ یہی اعتراض ہے کرتے. بیسیکلی. میں جتنے بھی ملا ہوں یا کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ پاکستان کے اندر فیک نیوز سپریڈ نہیں ہونی چاہیے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے اندر جو فیک نیوز کرے یا ڈسیمینیٹ کرے اس سے سزا ہونی چاہیے. تین جگہ جو ایشو، ایک یہ ہے کہ آن بورڈ کیا جانا چاہیے ایز اے سٹیک ہولڈر. جو ہے پاکستان ایک وائبرنٹ سوسائٹی ہے، لوگوں کے موقف سننے چاہیے. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھی امینڈمنٹس میڈیا والے پرپوز کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو لیجسلیشن کرنی چاہیے اور رولز ابھی بننے ہیں، آپ کے رولز کے اندر ان پٹ پراپر لینا چاہیے. دوسرا دو جگہ جو ہے وہ زیادہ کنسرن ہے. ایک کنسرن یہ ہے کہ لا کا مس یوز جو ہے، اصل وہ بنیادی وجہ ہے کہ جو پاکستان جیسے ملک کے اندر ایک ایشو ہے اس کو آپ نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے. اور یہی وہ تھریٹ ہے. اگر آپ جو ہمارا 4-5 سال کا ایکسپیرینس ہے اب، لیکن آپ جنرلی آپ دیکھیں کہ 6 لاکھ سے زیادہ آپ کے پاس کمپلینٹس آئی ہیں، آپ نے اس کے اندر ویریفائی کرا کے جو ہے 1500 ایف آئی آر درج کی ہیں اور اس میں سے آپ کے پاس کنوکشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاصم اس سارے پروسیس کا ابھی بھی حل ہے کہ جرنلسٹ، میڈیا، لائرز سب آن بورڈ ہوں، ایک اچھے طریقے سے جائے اور جو آپ نے ٹریبیونلز میں لوگ لگانے ہیں، جو آپ نے اتھارٹی میں بنانے ہیں، جو انویسٹیگیشنز کے اندر آنے ہیں وہ آئیں، اور اس کے بعد ایک اوور سائٹ میکانزم ایسا لا کے اندر ان بلٹ بنایا جائے کہ جو آپ نے لا بنایا ہے اس کا مس یوز جو ہے وہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ جرنلسٹ ہو یا ایک عام شخص. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین ہم نے لینا ہے وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ. اور اس وقت ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. خوش آمدید کہتے ہیں وقاص صاحب آپ کو. وقاص صاحب، 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ 8 فروری کو عمران خان صاحب نے یوم سیاہ ڈکلیئر کیا ہے. 8 فروری کو پورے پاکستان میں پرامن آئینی احتجاج ہوگا جس کو آئین اجازت دیتا ہے. ایک کے پی کا گرینڈ جلسہ ہوگا جو ثوابی میں ہوگا اور باقی تینوں صوبے اپنے اپنے ریجنز، اپنے اپنے ڈویژنز، اپنے اپنے ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ جو احتجاج ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ اس کو منعقد کریں گے اور وہ بالکل بھرپور طریقے سے کریں گے انشاءاللہ. نہیں، احتجاج اور یوم سیاہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، تو کیا جس طرح کے بیانات ہم جنید اکبر صاحب کے سن رہے ہیں، جنید اکبر صاحب خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم تو بڑا جسے کہتے ہیں جارحانہ انداز اپنانے جا رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کچھ فیصلے ایسے ہوئے جس طرح جنید صاحب کو کے پی کا صدر بھی بنا دیا گیا، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو عالیہ حمزہ صاحبہ کو کام عہدہ دے دیا گیا. تو کچھ پارٹی کے اندر کوئی نان سیٹسفیکٹری ایلیمنٹ بھی تھا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات ہے. بانی آپ بار بار کہتے ہیں آزادی تو میں نے دیکھ لی ہے میڈیا کی. ہمارے قائد عمران خان صاحب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ خود اڈیالہ جیل میں میڈیا سے اس پہ بات کر چکے ہیں اور اس قسم کا پروپیگنڈا پھیلانے والوں کو شٹ اپ کال دے چکے ہیں. صحیح. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی نے مجھے خود ریکویسٹ کیا کہ صدر تبدیل کیا جائے بیکاز ہی کانٹ جسٹیفائی دیز ٹو جابس اکٹھے، اور کافی سارا جو ہے معاملہ ہے جس پہ ان کے لیے مشکلات ہیں. خان صاحب نے کہا کہ میں نے ان کے کہنے میں صدر تبدیل کیا ہے. And Khan Sahab reposed his trust in his chief minister and his KP team and all the workers. نمبر 1. نمبر 2, عمران خان ہمارا کپتان ہے. کپتان، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں پچھلے دنوں سے کہ وہ اپنا بیٹنگ آرڈر کسی وقت بھی چینج کر سکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کہاں ذمہ داری دینی ہے، کہاں لانا ہے. تو آئی تھنک پوری پارٹی میں نہ تو کسی کو اعتراض ہوتا ہے اور نہ کوئی کرتا ہے. قائد کی آواز جب آ جاتی ہے تو لوگ اس پہ لبیک کہتے ہیں. نمبر 2, عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کتنے مہینے جیل میں رہیں اور کس مصیبت کا اور کس جبر و فستائیت کا شکار رہیں.
وہ وہاں سے آئی ہیں، اور خان صاحب نے ہمارا جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے وہ تو موجود ہے، اوبیسلی پریزیڈنٹ ہے، ریجنل پریزیڈنٹس ہیں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس موجود ہیں، مگر آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے بھی یاسمین راشد صاحبہ ہی پنجاب کی پریزیڈنٹ تھی جی، اور حماد اظہر صاحب اس وقت ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں، بیسیکلی وہ سیکرٹری جنرل ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب کے. تو ایک خاتون پہلے لیڈ کر رہی تھی، تو خان صاحب نے پنجاب کی ٹیم کو، کیونکہ پنجاب میں کافی ساری چیزیں جو ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے، پہلے ایک رابطہ کمیٹی بھی ہے جس کو میں خود دیکھ رہا ہوں، پھر صدر صاحب بھی ہے، ریجنل انڈیپینڈنٹ ہے، تو اب ایک چیف آرگنائزر خاتون کو لگایا خان صاحب نے تاکہ وہ اتنا ویگر کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو شیک کر سکیں اور تنظیم نو کے حوالے سے ڈسکشنز ہو سکیں، چیزیں آرگنائز ہو سکیں. تو میرے خیال میں وہ بھی ایک جسٹیفائڈ ذمہ داری ہے، اور اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انٹرنل معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں تبھی ذمہ داریاں چینج ہوتے. دیکھیں نا، یہ جو پارٹی کے عہدے ہوتے ہیں، یہ کو ہم نے ان کی رجسٹری تو نہیں کروا لی نا کہ جو جس جگہ پہ بیٹھا ہے بس وہ جگہ ادھر پہ عہدی ہوگی، انہیں ہلنا ہی نہیں ہوتا. تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ذمہ داریاں جو قائد سمجھتا ہے کہ نہیں یار تو یہ آپ نہیں آپ کریں، تو میرے خیال میں اس کو بڑی خوش دلی کے ساتھ ہمارے لوگ قبول کرتے ہیں. شیخ صاحب، اس میں ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک طرف مذاکرات جو کہ اب کہا گیا کہ آپ لوگوں کی جانب سے کال آف ہو گئے ہیں کہ بانی نے کہا کہ جی ان کی نیت میں ہمیں صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، نیت ان کی ٹھیک نہیں تھی. دوسری جانب جارحانہ انداز جس کا میں ایک دفعہ پھر سوال کر رہا ہوں، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ تصادم کی سیاست، کیونکہ ابھی تک جارحانہ تو میں تو نہیں سمجھتا جارحانہ، کیونکہ میں نے اس دن دیکھا ان کو ایک ٹاک شو پہ، تو انہوں نے تو کہا کہ میں بالکل یہ ادارے ہمارے اپنے ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر کوئی ایسی بات چلتی ہے تو میں اگر تو بڑی اچھی بات تو انہوں نے کی میرے خیال میں نے کہا یہ فینومنا علی امین گنڈا پور والا تو نہیں ہوگا کہ ایک طرف آواز جسے کہتے کھول کر نعرے بھی لگا رہے ہیں، جارحانہ انداز بھی تھا، اور اندر سے مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی تھیں اور ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں. دیکھیں نہ علی امین اس قسم کا کوئی کسی چیز میں انوالو تھے، اور نہ ہمارا بھائی جنید اکبر جو عمران خان صاحب کی چوائس ہے اس صوبے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس حوالے سے کوئی بھی کانٹروورشل بات نہیں کرنا چاہتے. ایک نیا آدمی ہے جو کہ ورکر پرانا ہے، ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اور جارحانہ والی بات نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ جب اتنا ظلم ہوا ہو اور اتنا جبر ہوا ہو، ناجائز FIRs ہوں، راستے بند کیے جاتے ہوں، آپ کی آواز بند کی جاتی ہو، تو لوگوں کی زبانوں میں تلخی آ جاتی ہے. اس کو جارحیت مت سمجھیں، وہ ریاکشن ہوتا ہے، اور ریاکشن آپ کو برداشت کرنا چاہیے، حکومت کو برداشت کرنا چاہیے. لیکن ایک سرٹن لیول، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، ایک سرٹن لیول سخت بات کرتا ہے تو اس پہ ظلم ہوا ہے. کیا ہوا اگر بینچ مارک، شیخ صاحب ایک بینچ مارک ایک سرٹن لیول ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں سے آگے نہیں جانا اور اس لائن کو کراس نہیں کرنا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بار بار لائن کراس ہوئی. ٹھیک ہے، ایک طرف آپ نے جو کہا کہ جی ظلم ہوا، جبر ہوا، FIRیں کٹی، ہراسمنٹس ہوئی، اریسٹ کیا گیا، بہت سارا کچھ ہوا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پالیٹکس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی سارے دروازے بند نہیں کیے جاتے، کچھ نہ کچھ جسے کہتے ہیں کہ آپشن چھوڑی جاتی ہے تاکہ کشن رہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں ابھی بھی کچھ مذاکرات کے لیے کچھ پازیٹیو ہونے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی سے امید رکھتے ہیں، اسی سے دعا مانگتے ہیں. ویسے بھی بندوں سے امید رکھنا وہ بھی شرک کے مترادف ہے. انسان کو کیا دے سکتا ہے؟ لوگوں نے سوچا کیا تھا، ہو کیا گیا. یہاں پہ PDM کے وزیر بیٹھ کے کہتے تھے کہ چڑیا پر نہیں مار سکے گی اٹک سے پار. اگلے پہنچ گئے کہ بچہ پہنچ گیا. کہتے تھے کہ الیکشن پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھیں گے، ہمارے کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیے. کہتے تھے کہ ان کی حکومت نہیں بن سکے گی. اللہ تعالیٰ نے KP میں آپ کو حکومت بھی دے دی. میرے رب کی جو ترکیب ہے نا جی، وہ ان سب کی ترکیب اور ان سب کے منصوبوں سے آگے ہے. ٹھیک ہے، دنیاوی حساب سے چیزیں جو ہیں وہ معاملات ہوتے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں، مگر یہ جماعت جو ہے یہ جس مرحلے سے گزری ہے اور جس وسطیت سے گزری ہے، they have their own reactions, they have their own emotions, and establishment or the government or anybody for that matter, they should understand. کیونکہ یہ ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں، اسی ریاست کے رہنے والے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ چلے ہیں. تو آج جب ان پہ ظلم اور فسطائیت ہوگی تو they are the people of their own. ان کا ایک اپنا کیریکٹر ہے، ان کا ایک اپنا موڈ ہے، ان کی اپنی طبیعت ہے، تو وہ ریاکٹ اسی ٹون میں کرتے ہیں. It should not be taken as offensive. This is a reaction. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡ ਮਾਰੋਗੇ تو ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ?
اور برا بھلا ہی کہے گا نا, اگر کہہ سکتا ہے اگر وہ ہمت ہوئی تو تھپڑ زیادہ مارے گا اگوں. یہ تو ہمت ہی کرتا ہے, ریاکشن تو ڈیپینڈ کرتا ہے آن دی کیپیسٹی. اب یہ بتائیں کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ ہم فیئر ٹرائل کی بات کریں یا پھر پیس اینڈ جسٹس کی بات کریں یا پھر میڈیا کی بات کریں, ہمارے پاس بہت ساری خبریں ہیں, خاص طور پہ پیکا آرڈیننس آپ نے دیکھا, ایکٹ جو ہے, آرڈیننس تو نہیں میں کہوں گا, اس میں ترمیم کر دی گئی, قانون تو پہلے بنا ہوا تھا, اور اس میں آپ, ہم یا وکلا یا جو بھی لوگ ہیں, عام آدمی بھی ہے جس کے پاس موبائل ہے جو کہ ویلاگنگ کرتا ہے, آپ کے جو ویلاگرز کی بات کی جاتی ہے یا پرو پی ٹی آئی جو ویلاگرز ہیں وہ بہت زیادہ آپ کی جماعت کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہو چکے ہیں. یہ آپ کے بہت سارے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ خود بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں, آف دی ایئر بات ہوتی ہے اس پہ بھی. شیر افضل مروت صاحب نے ہمارے پروگرام میں گفتگو کی, انہوں نے چند یوٹیوبرز کا نام بھی لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لمٹ ہمیں رکھ لینی چاہیے اور اس طرح کے ایک انتشار کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی یوٹیوبر یا سوشل میڈیا کے خلاف بالکل بات نہیں کروں گا. اگر کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھے کوئی گڑبڑ کر رہا ہے یا کوئی انتشار پھیلا رہا ہے تو وہ لوگ خود ہی اس کا احتساب کر دیتے ہیں. لوگ اس کو لمبے عرصے تک سنتے نہیں ہیں, سننا چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی اور اس کو جواب دے دیتا ہے. ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہماری آنکھیں, ہمارا کان, ہماری آواز بنا. جس وقت ہم سب کو جبری روپوش ہونا پڑا, ہم لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, تشدد کیا گیا, پریس کانفرنسز ڈیفیکشن کے حوالے سے کرائی, سوشل میڈیا عمران خان کی آواز بنا, پاکستان تحریک انصاف کے ایک امیدوار کی آواز بنا. اور اب یہ دیکھیں نوجوان ہے اور یہ ایک نئی نسل ہے, ان کی ایک اپنی طبیعت ہے. سر اس میں وہ کمائی کا ذریعہ بھی بنا نا ان کے, آپ اگر دیکھیں تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ کس حد تک ان کی کمائی ہے, تو اسی چیز کو لے کے کمائی دیکھیں نا, دیکھیں یہ تو اب اگلی گل میں کرنا, پھر تسی کہو گے. بات یہ ہے کہ رزق تو میرے اللہ نے لکھا ہے, روٹی تو میرے اللہ نے لکھی ہے. آپ کتنے پیسے لے رہے ہیں یا میں کتنے پیسے کماؤں گا یہ تو میرے رب نے لکھ دیا ہے. ایسے ہی ہے, جو میری قسمت میں ہوگا نا سر, کسی کا باپ میرے سے وہ پیسے واپس نہیں لے سکتا, نو ڈاؤٹ, نہ کوئی حکومت, نہ کوئی انڈیویجول, کوئی بھی نہیں لے سکتا. اگر اللہ نے لکھا ہے کہ تو اللہ نے لوگاں دے بڑھائے نے طریقے سوانج بڑھائے نے, کوئی تھوڑے کما رہے ہیں, کوئی زیادہ کما رہے ہیں, گھر بیٹھے کما رہے ہیں. باقی تو تسی سارے اس ملک جاب اپرچونٹیز ختم کر چھڑیاں نے. 1.8 ملین لوگ اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. 1.30 کروڑ لوگ صرف یہ بھی چند دن پہلے خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے میں اگر لوگ گھر بیٹھے, چاہے کوئی یوٹیوبر ہے, چاہے کوئی فری لانسر ہے, چاہے کوئی کسی بھی طرح کا ڈیجیٹل اس پہ اور اس پہ سوشل میڈیا پہ کر کے پیسے کما رہا ہے, تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ لوگوں نے روٹی لگتی پئی ہے. تسی اور کیوں اتنے بڑے فرعون بن دے ہوئے لوگوں کی روٹی بھی بند کرنا چاہتے ہو؟ لیکن ہر کنٹینٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کو دیکھا جائے کہ وہ تہذیب کے دائرے میں ہے. ہم نے ڈیپ فیکٹ, میں برا کنٹینٹ, مجھے دیکھیں سر, آپ اور میں بیٹھے ہیں, اگر کوئی بےہودہ فضول قسم کی چیز چلے گی یا کوئی غلط چیز چلے گی, وڈ بی اپریشیٹ اٹ, کیا ہم اس کو پسند کریں گے یا ہم اس کو, ہم تو اس کو کنڈیم کریں گے, ہم اس کو غلط کہیں گے. غلط چیزیں کتنے ان کی کتنے کوئی انہوں نے لائف ہوندی, کتنا کچھ چل رہے ہیں. I don't think so. ٹھیک ہے, کوئی مطلب ایک ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنسز, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ چیک اینڈ بیلنسز کے نام پہ تسی بندیاں دیاں رڑیاں پٹ چھڑو اور بندے تباہ برباد کر دیو, تو انہوں نے کاروبار بند کر چھڑو, تو انہوں نے گرفتار کر لو. That is not justified. That is not justified. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کریں خان صاحب کے خط کی جو انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا اور آئینی بینچ کے لیے جو بات ہوئی اس کے حوالے سے 300 صفحوں کا کہتے ہیں کہ جی انہوں نے خط لکھا ہے, کیا ایسی چیزیں ہیں جس میں انہوں نے, اب تو 26ویں ترمیم بھی ہوگی, اب تو وہ تمام چیزیں ہوگی, ججز کی تعیناتی کا بھی سلسلہ شروع ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خط کوئی اپنا ویٹ رکھتا ہے, اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں فرق تو کیا ہم کہیں کہ ہم عدالتوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, ساری چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں, تو بریت کے کیسز میں ہمیں سزا ہو جاتی ہے. فرق والی گل اگر تسی کرنی ہے تو فرق آتے ہیں, ٹھیک ہے سر. دوسری بات یہ ہے کہ حقائق لوگوں تک, خصوصاً جو اس ملک میں منصف اعلیٰ ہیں ان تک, اور جو آئینی بینچ کے منصف بیٹھے ہیں, جج بیٹھے ہیں, ان تک پہنچانا ضروری تھا. اکٹھا کر کے چیزیں ادھر ادھر سکیٹرڈ حساب میں ہے, کوئی کدھر پیش ہوئی, کوئی کہیں پریس کانفرنس ہوئی, تو شہداء کا ذکر ہے, کسٹوڈیل ٹارچرز کا ذکر ہے, پوسٹ ڈسپیرنسز کا ذکر ہے, ڈیفیکشنز کی جو ہے وہ پریس کانفرنسز کا ذکر ہے,
جو इलीगल अरेस्ट हुए हैं उनका जिक्र है, जो लोगों का नुकसान पहुंचाए गए हैं, मतलब हर चीज का जिक्र है. It is to show them that this is what is happening to the biggest party, political party of Pakistan, and this is what is we are subject to this kind of tactics by this फसाई हुकूमत and all that. तो मैं ये समझता हूँ छोटा सा सवाल इसके साथ मैं अटैच करूंगा माजरत के साथ मुदाखलत की, क्या खत खान साहब ने खुद लिखा है, ये मैं पूछना चाहूंगा, या उन्होंने किसी को कहा है तो लिखा गया है, उन्होंने बताया हो कि ये लिखें? देखिए सर, जब आप जेल में होते हैं तो ऐसे ही होता है कि आप मुझे बताएंगे और मैं लिखूंगा. तो वो जो खान साहब की तरफ से डायरेक्शंस आती हैं वकला को, बस वो पहुंच जाती हैं और वो लिख लिया जाता है. सेकेंडली उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਲਫਾਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ it's full of information. If you go through all 349 pages, it is full of information about what happened on the ground. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਬਟ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ. ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपनी राय का इज़हार किया. थैंक यू वेरी मच. और नाज़रीन इकराम, हमने लेना यहाँ पे वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे आपका प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में. और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम और पाकिस्तान का अमन तबाह करने के हवाले से. जो दुश्मन की साजिशें हैं और जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हो रही हैं, इसका एक सामने इशारा हमें वाज़े नज़र आता है कि हमारे इस खित्ते के अंदर जो ताकत का तवाज़ुन है और उसके बाद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए जो साजिशें की जा रही हैं, जिसमें नन अदर देन भारत की बात की जाए या उसके स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्द हैं और वो तंजीमें हैं जिनको वो फंड करता है, अफगानिस्तान के हवाले से बात की जाए, पकीतिया कुन्नड़ नूरिस्तान की बात की जाए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है. फिर वो अमन के हवाले से कुछ लोगों की आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं, फिर कुछ धरने दे दिए जाते हैं. एक ड्रामा मिसिंग पर्सन के हवाले से होता है और उसके अंदर से जब दहशतगर्दों की शनाख्त होती है, जो जहनुम वासिल होते हैं, तो फिर शोर मचता है कि ये तो हमारे मार दिए. तो इसका मतलब ये कि ड्रामा अब ढका छुपा नहीं है. लेकिन आज अफसोसनाक वाक़यात की बात की जाए, कलात के हवाले से अगर देखा जाए, जो ऑपरेशन हुआ और दुश्मन के इरादों को, मज़मूम इरादों को नाकाम बनाया गया और तकरीबन 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया और हरनाई में क्लियरेंस ऑपरेशन में भी 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया और तकरीबन 18 सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, लोग जो हैं वो शहीद हुए. इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है. स्काइप के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब. ब्रिगेडियर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. ब्रिगेड साहब, किसी को अब कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि कौन सा दुश्मन क्या करना चाहता है, पाकिस्तान को किस अंदाज में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात जिसमें जो फितनतुल ख्वारिज की बात की जाती है और हमारे जवान जो हैं जवां मर्दी से लड़ते हुए शहादतें भी, हमारे अफसरान की भी बात की जाए, वो शहीद हो रहे हैं. आप समझते हैं कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की ये साजिश जो है, इसको अफगानिस्तान के जरिए ही ऑपरेट किया जा रहा है सारा? जी बहुत बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये आज की बात नहीं नदीम, ये तो आप देखिए, आप बैकग्राउंड में चले जाएं, बैकग्राउंड डिस्कस करने का टाइम नहीं है. लेकिन जब से पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलके अफगानिस्तान के अंदर से रशियन फोर्सेस को निकाला था और उस वक्त अफगानिस्तान की मदद की थी और इतना इन्फ्लक्स जो है वो अफगान रिफ्यूजीज का लिया था, और उस वक्त अफगान रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स लेने पे और अमेरिका की मदद करने पे रशिया हमारे खिलाफ हो गया और बेतहाशा बम धमाके पाकिस्तान में और पेशावर के अंदर हुए जो केजीबी ने स्पॉन्सर किए थे. नो डाउट. अब जब वहां से अमेरिकन चले गए और उन लोगों को छोड़ गए जिन लोगों को उन्होंने जिहाद के नाम पे भर्ती किया था, वो पाकिस्तान के तहत सरहदी इलाकों में रहने लगे. वहां उन्होंने अपनी तंजीमें बनाई हुई थी, IMU फलाना, और उससे वो कहते थे कि हमारी मर्जी का इस्लाम नाफिज करो. अमेरिका उनको छोड़ के चला गया था, तो वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में शुरू होगी. और वो जो सिलसिला दहशतगर्दी का पाकिस्तान में शुरू हुआ और जब दोबारा अमेरिकन फोर्सेस ने अफगानिस्तान के अंदर पांव रखे और उसके बाद वहां से CIA, मुसैद और रॉ का एक ज्वाइंट ऑपरेशन हेडक्वार्टर बदख्शां के अंदर बना, नेक्सस होके वहां से दहशतगर्दों को ट्रेन करके, जिसके ऊपर हमला भी हुआ था, तालिबान ने उस मामले हमला किया था और 6 यहूदी एजेंट मारे थे बदख्शां में जो ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर था. वहाँ वो उन्होंने कुरान की तालीमात हेब्रियो में
ٹرانسلیٹ کی تھی اور وہاں اس کے ذریعے وہ مس گائیڈ کر کے لوگوں کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے بھیجتے تھے، جس میں را انوالو تھی، موساد انوالو تھی، CIA انوالو تھی۔ اس کا کلائمیکس آپ نے دیکھا کہ APS میں جو کچھ ہوا، جس طرح معصوم بچوں کو شہید کیا گیا اور جس طرح ٹیچرز کو جلایا گیا، اور وہاں پہ انگارے نام کا ایک ایجنٹ ہیلڈر تھا جو امریکہ کے انڈیا کی ایمبیسی میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ دہشت گرد سے ان کنیکشن میں تھے۔ وہاں سے سلسلہ آگے چلتا آ رہا ہے۔ پشاور میں 100 پشاور میں شہید ہوئے پولیس والے بیچارے، ان کی اب اتنی کوئی پوچھ بھی رہا ہے، ان کو نہیں پوچھ رہا۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور سیکیورٹی فورسز، پولیس، رینجرز، FC جو ہے وہ اس دہشت گرد کی افریت کے خلاف کانسٹنٹلی لڑ رہی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں روزانہ شہادتیں ہوتی ہیں، مطلب ایسی بھی شہادتیں ہوتی ہیں جہاں کوئی لاجک، کوئی ریزن نہیں ہوتا، تو ریلوے اسٹیشن پہ 42 فوجیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ جی بریگیڈ صاحب، اس میں ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ملک بھارت، جو کہ ہم اس وقت کسی کو بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس کے عزائم کیا ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے شادیانے بج رہے ہوتے ہیں جب بھی پاکستان پہ اس طرح کے معصوم لوگوں کے اوپر اٹیک کیے جائیں یا ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اوپر اٹیک کیے جائیں، تو ہمیں مقصد واضح نظر آ جاتا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں دہشت گردی، جو بائیڈن سے لے کے اور بش سے لے کے اور باراک اوباما سے لے کے، انہوں نے پورا اسلحہ وہاں چھوڑ دیا اس مقصد کے تحت کہ وہ اسلحہ جو ہے وہ ہاتھ لگے ان دہشت گرد تنظیموں کے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہی ہیں۔ اور آج کل افغانستان میں ایک مجرموں کا نیکسس ہے، ایک دہشت گردوں کا نیکسس ہے، ایک انسانوں کا خون پیلے والے لیڈرز کا نیکسس ہے، جو لیڈرشپ کے طور پہ افغانستان میں خوارج کی نشانی کے طور پہ، جو کہ اسلام میں بتائے گئے ہیں کہ کیسی ان کی داڑھی ہوگی، کیسی ان کی شلواریں ہوں گی، اور وہ منافقوں کا جو ہے وہ وہاں کے اندر بیٹھا رہا، ان تمام خوارج کو سپورٹ کر رہا ہے، جو BLA ہو یا TTP ہو یا کسی طرح بھی ہو۔ وہ تو ایک اسٹیبلشڈ حقیقت ہے، وہ ہونا ہے اور وہ ہوتا رہے گا، اور ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہونا ہے، ہوتا رہے گا۔ آج جیسے آپ نے کہا کہ آج جو آپریشن ہوئے، اب قلات ایک ڈیفرنٹ نیکسس، ڈیفرنٹ ٹرینڈ پہ، قلات، سوراب، سورو، یہ تمام علاقے جو ہمیشہ سے مینگل ٹرائب یہاں پہ آباد تھے، اور یہ ہمیشہ سے 1973 میں بھی یہ یہاں پہ بہت بڑی دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوئی تھی۔ پھر آپ نے ہرنائی کا ذکر کیا، وہ ایک ڈیفرنٹ ایکسس پہ آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان پورے کے اندر، کوئٹہ کے اندر جو کچھ ہوا آپ نے وہ دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ پورے بلوچستان کے اندر ان کے سیف ہیون موجود ہیں۔ اچھا، اس میں بریگیڈ صاحب ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جس طرح پاکستان نے ہارڈ پرسوٹ کے تحت اپنے اہداف کو حاصل کیا، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو پکیتیا میں جس طرح جہنم حاصل کیا وہاں پہ دہشت گردوں کو اور ان کو زمیں بوس کیا، آپ سمجھتے ہیں بھارت کے اندر جس طرح صف ماتم بچھی تھی ان کے میڈیا کے اندر، ان کے پورے ملک میں جو خبریں تھیں، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمیں اس فنومنا کو، اس پالیسی کو کنٹینیو رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ پالیسی جو ہے نا، کسی کے ملک میں جا کے دہشت گردوں کے بارڈر کراس کر کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ ہٹ کرنا، یہ دنیا کی سب سے بڑی، جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں، امریکہ، یہ انہوں نے انیشیٹ کی ہے، اور انہوں نے بلکہ یہ انیشیٹ کی تھی UN سے سینکشن لے کے، یعنی یونائٹڈ نیشن جس کو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اس نے امریکہ کو امن قائم کرنے کے بجائے جنگیں کرنے کی پرمٹ دینا شروع کر دیا۔ تو اگر امریکہ کو UN نے جنگ ریز کرنے کا اور ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کا پرمٹ دیا ہے، جس طرح پاکستان کے اندر ڈرون پھرتے تھے اور باراک اوباما کے زمانے میں آپ کو بتایا کہ 400 سے زیادہ ڈرون اسٹرائک ہوئی، تو یہ تو پھر اسٹیبلش فیکٹ بن گیا نا، اسٹیبلش رول بن گیا کہ اگر کسی بھی ملک سے دوسرے سوورن کنٹریز کے اندر دہشت گردی ہوگی تو دیٹ کنٹری ریزرو دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ، اور پاکستان ریزرو دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ۔ بس لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریٹیلیشن کے ساتھ جو پاکستان نے پہلے کی، اور پاکستان نے اسپیسیفکلی ان دہشت گردوں کے ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے، ان کی سیف ہیونز کو ہٹ کیا، جو پاکستان کے اندر معصوم لوگوں کو آ کے مارتے ہیں۔ یہ جو جس طرح افغانستان کے جو وہاں پہ ایک مجرموں کا نیکسس بیٹھا ہوا ہے ٹاپ پہ، جو اپنے آپ کو حکومت کہتا ہے، وہ جو منافق لوگ جو ہیں، انہوں نے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے، تو یہ انٹرنیشنل وار کرائمز کا کیس بنتا ہے۔ پاکستان چلے اس کو ہٹ تو کر رہا ہے،
but diplomatically, why can't we go to UN? Why can't we go to International Court of Justice and tell them कि जी एक हुकूमत है जो स्पॉन्सर कर रही है टेररिज्म को, और टेररिज्म को, दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करना एक इंटरनेशनल क्राइम में काउंट होता है, जिसमें आपने देखा अभी जेनोसाइड के तौर पे नेतन्याहू को भी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल करार दिया गया। उसके साथ साथ दूसरी चीज ये है कि हमारे वो तो अब वो ये याद रखिएगा कि ये जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं पाकिस्तान के अंदर, ये अफगानिस्तान की हुकूमत स्पॉन्सर करती रहेगी, रॉ स्पॉन्सर करती रहेगी, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का एक बड़ा इमेज जो है, बड़ा एम जो है वो अमेरिकन के भी सामने है और बहुत सारे और वेस्टर्न कंट्रीज के सामने है, अलॉन्ग विद इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान इज दी ओनली मुस्लिम कंट्री व्हिच हैज न्यूक्लियर वेपन। तो अब वो तो जारी रहेगा। हमारी हुकूमत क्या कर रही है इन तमाम चीजों को? देखिए, सिर्फ ऑपरेशनल रिस्पॉन्स से इस किस्म की जो दहशतगर्दी के मसले वो हल नहीं होते, इसके अंदर एक पॉलिटिकल आर्म और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, उसको डिवाइस करना पड़ता है, डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी को डिवाइस करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन कराम, बात आती है कि मुल्क के दिफा की खातिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे अफसर और जवान अपनी जानों का नजराना पेश करें, लेकिन साथ साथ बात वही है कि मादर वतन की बका के लिए हम सबको मिलकर एक साथ ना सिर्फ अपनी आवाज़ उठानी है बल्कि कोशिशें भी करनी हैं। और यही बात अपने इस प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने गुफ्तगू में भी कही कि हम सब मिलकर, क्योंकि सिर्फ अफवाज जो हैं वो जंगें नहीं लड़ती, या अफवाज जो हैं वो जिसे कहते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अकेली इस जंग में कामयाब नहीं होती, ये पूरी कौम को साथ मिलकर इसमें अपनी आवाज़ को भी बुलंद करना होता है। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।